اللہ ताला फरमाते हैं मैं बेहतरी से पहले देरी करता हूँ और उन्हीं को आजमाता हूँ जिनको मैं पसंद करता हूँ। सूरह यासीन फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सूरह यासीन पढ़ने वालों पर रहमतें बरसती हैं। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले, अल्लाह मिल जाता है और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि किसी के साथ ये वीडियो शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सी सिस्टर के मैसेजेस आते हैं और वो यही बात कहती हैं कि आपकी इस बात की वजह से हमने दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह अपनी ज़िंदगी में ऐड किया है और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आसानी आ रही है। तो जी अल्लाह ताला को जो लोग याद रखते हैं, अल्लाह ताला से बातें करते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला की बताई हुई दुआओं को पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी परेशानियों में बहुत जल्दी से आसानी अता कर देते हैं और जो भी मुश्किलात वो फेस कर रहे होते हैं उनमें से उन्हें निकाल देते हैं। अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला से बातें करना और अल्लाह ताला से हर वक्त अपनी मग़फ़िरत मांगना ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और हमें इस बात पे हमेशा कायम रहना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर, ये हमारा रब बेहतर जानता है। हमने दुआएं मांगनी है और अल्लाह ताला से यही कहना है कि अल्लाह ताला आप हमारे हक़ में वो चीज़ें बेहतर कर दे जो हमारी ख्वाहिशात हैं। और अगर वो ख्वाहिशात हमारी बेहतर नहीं हैं तो उनका ख्याल हमारे दिल से निकाल दे। हमें अपनी रज़ा पे राज़ी रहने वालों में रख और हमारी हर दुख तकलीफ परेशानी को आसानी में बदल दे। हर वक्त दुआ करें और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने जो दिन बता दिए हैं उनमें तो ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा अपने रब को राज़ी करें, क्योंकि किस वक्त की दुआ अल्लाह ताला सुन ले और किसकी दुआ किसके हक़ में सुन ले तो वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। हमारा काम है सिर्फ़ दुआएं करते रहना, वो कबूल करे या ना करे वो उसकी मर्ज़ी है। तो हमने तो जी दुआएं करनी है। तो जी बहुत सारी बहनें जो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लेकर आई जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने आसानी अता की और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। वो पॉइंट जो उनके ज़हन में क्लियर नहीं थे अल्लाह ताला ने उन्हें क्लियर किए, तो वो अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। और आज की भी जो स्टोरी है ये मुझे ज़रनिश ने सेंड की है और ज़रनिश सेंड कर रही हैं जी कराची से। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी आपी मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन वो मुश्किल जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपकी शादी को 13 साल हो चुके थे, मेरे 3 बेटे थे और 1 मेरी बेटी थी। माशाल्लाह से मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। शादीशुदा ज़िंदगी में छोटी-मोटी मुश्किलात तो आती रहती हैं, लेकिन अभी अब जो हो रहा था इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और बहुत ज़्यादा ख़राब रहने की वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लग गई थी। पहले तो मैं अपनी सिम्पटम्स को खुद ही देख रही थी, किसी के साथ नहीं शेयर करती थी। आप ही मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और डिफ़रेंट जगह पे बहुत सारे निशानात भी देखती थी और कभी वो निशानात आते थे और कभी वो चले जाया करते थे। मैं इसे नॉर्मल समझती थी और इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी। बच्चों के साथ उनकी स्टडी वगैरह को कंप्लीट करवाने में और उनकी देखभाल में लगी हुई थी, अपना ख़्याल नहीं रख सकती थी। लेकिन अभी अचानक से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरे मियाँ मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, जनरल फिजिशियन थे, इसको हमने चेक करवाया तो डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर चेक किया और कहा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा-सा इनके लंग्स में इन्फेक्शन है और ये मेडिसिन खाने के बाद ही ठीक हो जाएँगी। आप ही उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक सिरप लिख के दे दिया और वो लेने के बाद कुछ दिन तक मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा से ही आप ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी मेरी वक़्तन-फ़वक़्तन तबीयत ख़राब रहती थी और क्योंकि जनरल फ़िज़िशियन को मैंने चेक करवा लिया था, इसलिए मेरे बहुत सारे डाउट डॉक्टरी तौर पे तो क्लियर हो गए थे कि मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मेरी तबीयत सँभलने का नाम नहीं ले रही थी और मेरे इर्द-गिर्द मौजूद रिश्तेदार मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताया करते थे जिसकी वज़ह से मैं डर जाया करती थी। और अभी मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा वहम और बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। बार-बार अजीब-अजीब से ख़्यालात आते थे। इनफैक्ट आप ही मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी। एक तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और उसके साथ-साथ मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता था। आप ही
مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی تھی، اور خاص طور پہ عصر کے ٹائم سے مغرب کے ٹائم مجھے بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ انزائٹی ہوتی تھی، بات بات پہ مجھے رونا آتا تھا، بہت پرانی کبھی اچھی اور کبھی بہت بری باتیں یاد کر کے میں رویا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی دن رات میری طبیعت خراب رہتی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ہی میری ایج 46 ایئر تھی، میں بہت زیادہ سٹریس میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں بھی لگی ہوئی تھی۔ بچے چھوٹے تھے اور ان کو پالنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی، لیکن میں اپنے گھر کے کام اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہی تھی، بہت زیادہ تھکی رہتی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے دوبارہ سے اپنے میاں سے کہا کہ مجھے ایک ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے چیک کروایا ہے، ڈاکٹر نے تو بالکل صحیح کہا ہے، کوئی ڈاکٹری معاملہ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ آپ ہی یہ بھی وہم مجھے اور زیادہ تکلیف میں ڈال گیا، کیونکہ آپ ہی میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنی ہوئی تھی کہ انسان کے اوپر یا جنات اثر کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی جادو تعویذ کا معاملہ ہوتا ہے۔ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، بہت خوشیوں والی زندگی تھی، اور اللہ کا کرم تھا بھی ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ گھر میں دو دو گھڑیاں موجود ہوتی تھیں، اور کسی بھی نعمت کی کمی نہیں تھی، ہر طرح کی خوشحالی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت اچھے تھے۔ مجھے بھی یہی وہم ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی کی جلن اور حسد نے آ کے مجھے پکڑ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے، ہو سکتا ہے کسی نے مجھ پہ کچھ تعویذات کروا دیے ہوں تاکہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور وہ میری جگہ پہ آ جائیں۔ اس لیے آپ ہی خاندان میں 2-3 خواتین ایسی تھی جن کے اوپر میرا شک گیا، اور یہی بات تھی جس کی وجہ سے آپ ہی میں اور بھی زیادہ سٹریس اور ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں سے گزر رہی تھی، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، نماز پڑھنا تو دور کی بات، اٹھنا بھی اب مجھ سے چلا گیا تھا۔ پھر بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی تھی، بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آتی تھی، کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، ہر وقت ایک اداسی، بے چینی اور پریشانی سی لگی رہتی تھی۔ پھر آپ ہی میری بہن آپ کی ویڈیوز بہت ریگولر بیسس پہ دیکھتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہی سے بات کر لیں، اور آپ ہی تو رپلائی بھی دیتی ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں ان کی اسسٹنٹ سے آپ کی اپوائنٹمنٹ لے لیتی ہوں۔ آپ ہی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ میں جاتی، کیونکہ بہت ساری خواتین نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائی تھی، اور بہت ساری چیزیں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک اداسی، بے چینی اور ایک سٹریس سا مجھ پہ ہر وقت حاوی رہتا تھا۔ انفیکٹ میں اپنے ہسبینڈ کی بھی ضروریات پوری نہیں کر پاتی تھی، اور یہ بھی وہم آتا تھا کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ کے دوسری شادی نہ کر لیں۔ انہی باتوں میں پھنس کے رہ گئی تھی، اور یہ بہت سارے عجیب عجیب سے عمل اور عجیب سی تعویذات کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب بھی میری طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی تھی، کبھی ان چیزوں کی اسمیلز کی وجہ سے، اور کبھی ان کے وہ پیسے جو یہ ان لوگوں کو دے کے آتے تھے وہ سن کے۔ پھر آپ ہی جب میری سسٹر نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھ سے پراپر بات کی، اور اس کے بعد آپ نے مجھے ہر طرح سے گائیڈ کیا، اور مجھے اس پوائنٹ پہ لائن کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے، یا پھر مجھے کوئی اور ٹریٹمنٹ دیکھنا پڑے۔ آپ ہی مجھے پہلے بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں اور کیا چیز ہے۔ آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی جب میں نے آپ سے بات کی، اس کے بعد آپ نے مجھے بہت پیارا گائیڈ کیا، اور مجھے بہت زیادہ آسانی ہوئی۔ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کس ایج سے گزر رہی ہوں، اور کن سچویشن سے گزر کے مجھے کہاں پہنچنا ہے، کیونکہ ہر عورت کے اوپر یہ ٹائم آتا ہے۔ آپ ہی یہ مجھے پری مینوپوزل کنڈیشن تھی، جو کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا کہ ایک گائنیکالوجسٹ کے پاس جاؤ اور اس سے پراپر چیک کرواؤ۔ پھر آپ ہی جب میں نے انہیں چیک کروایا تو یہ کچھ اندر انفیکشنز بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرابلم بھی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے پراپر چیک کیا، اور پراپر چیک کرنے کے بعد آپ ہی مجھے انہوں نے بیسٹ میڈیسن دی، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے بہت زیادہ آسانی ہوئی، کیونکہ آپ ہی بہت زیادہ ایسی کنڈیشن ہو رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس لیے آپ ہی میں بہت سارے وہموں میں اور بہت ساری چیزوں میں پڑ گئی تھی، اور 2 سال تک میں نے اسی اذیت میں زندگی گزاری، ہر وقت کی اداسی، ہر وقت کا ڈپریشن اور ہر وقت کی انزائٹی۔ یہ لوگوں نے مجھے جادو تعویذ اور بہت سارے ایسے معاملات میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ابھی میں اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے جب سے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ جا کے گائنیکالوجسٹ کو دکھاؤں اور وہاں کی رپورٹ آپ کو سینڈ کروں، انفیکٹ اس گائنیکالوجسٹ نے بھی مجھے کافی زیادہ سیٹسفائی کر دیا تھا، اور جب آپ کو میں نے رپورٹ دکھائی تو آپ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک پراپر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی ضرورت تھی، اور کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی حسد تھا،
نہ ہی کوئی جلن تھی، نہ ہی کوئی جن کے اثرات تھے اور نہ ہی کوئی جن بھوت تھا، بلکہ یہ انسانی بھوت تھے جو کہ ارد گرد سے ہمارے کانوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہماری زندگی کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ صرف اپنی کہانیاں دوسروں کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مشکل اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تکلیف اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ نیگیٹو چیزیں جو کہ آگے پیچھے ہمارے پہلے سے موجود ہوتی ہیں وہ بھی آ کے ہمیں پکڑ لیتی ہیں۔ آپ ہی میں جتنی پریشان رہتی تھی، جتنی تکلیف میں رہتی تھی، کہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملوایا اور آپ سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہو گیا اور مجھے وہ آسانی اور وہ راستہ بھی مل گیا جس پہ میں جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ کوئی بھی عورت بوڑھا ہونے کو اچھا نہیں سمجھتی اور اس پروسیجر سے گزرنا ہی ہوتا ہے عورت کو، لیکن ہم عورتوں کو یہ شک وہم کھا جاتے ہیں کہ اب میرے میاں کا کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میں اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود میں بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ آپ ہی یہ سارے پوائنٹ آپ نے میرے کلیئر کیے اور مجھے صحیح ڈائریکشن دکھائی۔ آپ ہی اب اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی بہت بہتر ہے، اور آپ ہی یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور یہ بتایا کہ میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ ہر مشکل پریشانی میں جلد سے جلد آسانی مل جائے، کسی بھی بڑے مسئلے میں نہ پھنس جاؤں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم مجھ پہ بنائے رکھے۔ میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری بات سنیں گے اور مجھے اس کا جواب ملے گا، ورنہ تو اسی طرح لوگوں کی باتوں میں آ کے آگے پیچھے کی سنا کے ہی زندگی عذاب میں گزر جائے گی۔ آپ ہی میں بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی سے اپنی بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی تھی۔ انفیکٹ اس دوران میں نے جتنا اپنا خرچہ کیا اور جس طرح میں ہر کسی کو لٹا رہی تھی یہ میرا رب جانتا ہے، لیکن آپ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بغیر کچھ لیے میری کونسلنگ کی اور مجھے بہت اچھا ٹریٹمنٹ بھی دیا۔ آپ بھی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتہ بنا کے بھیجا تھا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملوایا۔ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لے کر آئے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہر خوشی عطا کرے اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر تھینک یو سو مچ، آپ لوگ اتنے پیار سے جو دعائیں دیتے ہیں میرے لیے یہی کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ کے اپنی زندگی میں آسانی لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور بھی زیادہ آسانی لائے۔ یہ ایک وسیلہ بنا ہے جو لوگوں کو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کا موقع مل رہا ہے، جو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں وہ پھنسے ہوتے ہیں تو انہیں ایک راستہ مل جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو ڈائریکشن دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام لینے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ کہیں پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جانے سے انسان کی بہت زیادہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو کہیں لگا دیتا ہے، کوئی کہیں لگا دیتا ہے، اور پھر انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور نہ صرف اپنی زندگی خراب کرتا ہے بلکہ اپنی وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رحم کیا، کرم کیا۔ تو سسٹر اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اور بھی اسٹرانگ کریں، اور جو آسانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے یہی دعا آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی آسانی عطا کرے، جو بہنیں تکلیف پریشانی میں ہیں اور وہ بہت زیادہ اپنے آپ میں گم ہو چکی ہیں یا اپنے آپ سے جا چکی ہیں، تو ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی آسانی عطا کرے اور ہر مشکل پریشانی سے نکال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے۔ جو لوگ ہم کہا جاتا ہے نا کہ وہ دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے پیچھے کی جائے، تو اسی طرح جب ہم بہنیں بھی اپنی بہنوں کے پیچھے جن کو ہم نہیں بھی جانتی یا جانتی ہیں ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو یہی میری ریکویسٹ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی میری سٹوری سن رہے ہوتے ہیں تو وہ آمین ضرور کہا کریں، ہر دکھ تکلیف پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی، اور وہ دعائیں پہلے قبول ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کے حق میں مانگتے ہیں۔ اگر میری بہت ساری سسٹر ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ بے اولاد ہیں، تو اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو جو بے اولاد ہیں انہیں عطا کریں، آپ کے خاندان میں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، یا آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے میں ہے، یا جو بھی آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی بے اولاد ہے تو سب سے پہلے اس کا نام لے کے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی نیک انسان کے صدقے میں میری بھی دعاؤں کو قبول کر لے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری جھولی کو بھی بھر دے۔ تو دیکھیں پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کو بھی زندگی میں بہت ساری آسانی مل جائے گی۔
اس لیے بہت ساری سسٹر اور بہت سارے بھائی پریشان ہوتے ہیں کاروبار میں ترقی کے لیے، تو آپ اپنے ان جاننے والوں کے لیے دعا کیا کریں جو آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، جو آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے جاننے والے نہیں ہیں تو ان کا نام لے کے کہ جنہیں ہم نہیں بھی جانتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہی رزق میں برکت عطا کریں، انہیں بھی وہ غیب سے وسیلے بنا دیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے، اور ان کے ہی صدقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کیا کریں کہ کیا پتہ ان میں کون نیک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسانیت پہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور کوئی بھی ایسے دعوے نہ کریں، کوئی بھی اتنے بڑے بڑے آپ کلیم نہ کریں کہ آپ خود کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھ کے نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ انسان بہت ہی حقیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں، اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں، اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے آپ خود ہی اسٹرانگ کریں گے۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، ایک چھوٹا سا فارمولا بتا دیتی ہوں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر حال میں بات کر سکتے ہیں، وضو ہے نہیں ہے، ہماری زندگی میں کیا واقعات چل رہے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بہت سی ایسی لڑکیوں نے بات کی ہے جو کہ مجھے بتاتی ہیں کہ کچھ ایسے میڈیکل ایشو ہیں جن کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر پاتی، اور وضو کرنے کے بعد بھی ان کا وضو نہیں رہتا، تو یہ کنڈیشن آ جاتی ہوتی ہیں، ہر خواتین پہ آتی ہے، لازمی نہیں کہ اگر آپ پہ ابھی نہیں آئیں تو شاید وہ کبھی نہیں آنی، تو ایسی بڑی بڑے دعوے نہ کر دیا کریں کہ ایسے نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ کنڈیشن انسان کو فیس کرنی پڑ جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آسانی عطا کی ہوئی ہے، آپ ان چیزوں کو بھی سرچ کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن مل جائے، وہ لوگ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں جو ان معاملات کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے کہ خواتین کے پیریڈز کے کچھ پرابلم چلتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ خواتین کو گیسٹرک ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ میل حضرات میں کچھ پرابلم پائی جاتی ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی ہوئی ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے پہ بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں کر دیا کرتے ہیں، نیگیٹو باتیں کر دیا کرتے ہیں، اور انہیں عجیب سی چیزوں میں کہہ دیا کرتے ہیں، تو کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے اوپر پن پوائنٹ نہ کریں، کسی کے اوپر الزام بازی نہ کریں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کی کیا کنڈیشن ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کرنا ہے، کب عطا کرنا ہے، وہ میرے رب کے معاملے ہیں۔ ہم انسانوں کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسرے کی زندگی میں فیصلے کریں اور ان کے لیے ہم اپنی رائے دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ وہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بہتر سے بہترین طریقے سے اپنی عبادت کی جائے، جتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیں گے اتنی ہی زیادہ بہتری ہو جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جی یہ دوسری سٹوری مجھے سینڈ کی ہے جی زبیدہ نے، اور زبیدہ لکھ رہی ہیں جی چکوال سے، لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، میں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی آپی، میری بیماری بھی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، بہت زیادہ دکھ تکلیفیں پریشانیاں زندگی میں دیکھی تھیں، اور اب یہ بیماری آپی، اس بیماری کو سمجھنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا آپی۔ میرے سیزیرین ہونے کے بعد 3 مہینے تک تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً کچھ پرابلمز آتے رہے آپی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے بعد بیٹی عطا کی تھی، اور یہ بیٹی بہت پیاری اور خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ہی اسے واپس لے لیا، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، لیکن آپی اس کے چلے جانے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہی اور بہت زیادہ تکلیف میں رہی، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد اولاد کا ہونا اور پھر اولاد کا چلا جانا بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن گیا تھا آپی میرے لیے، مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں تھی جو مجھ پہ اثر کرتی، کیونکہ آپی بہت زیادہ اندرونی طور پہ ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرے تعلقات بہتر تو پہلے ہی نہیں تھے، اور اس کے بعد اتنے عرصے کے بعد بیٹی کا ہونا اور پھر بیٹی کا چلا جانا آپی مجھے اور بھی زیادہ پریشان کر رہا تھا، میرے دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے تھے، بہت زیادہ نیگیٹو خیال آتے تھے، انفیکٹ میں نے کئی دفعہ سوسائڈ کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن آپی یہ رب کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا، میں بہت زیادہ تکلیف میں گزر رہی تھی اور کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر آپی میری خالہ نے بہت مشکل کے ساتھ مجھے ایک ڈاکٹر کا بتایا، اور میں جب اس کے پاس گئی تو آپی انہوں نے مجھے کچھ چیزیں ریکمینڈ کی اور کہا کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ
انہیں کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ آپ بھی کچھ میڈیسن تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹریٹمنٹس تھے جو کہ انہوں نے مجھے بتائے تھے، کچھ انہوں نے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جانے کا کہا تھا۔ آپ ہی یہ سب کچھ میں نے کیا، 2 سال تک میں در بدر رہی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نیگیٹو تھاٹس میرا ساتھ ہی نہیں چھوڑتے تھے جو بہت زیادہ میرے مائنڈ میں چل رہے تھے، اور آپ ہی دل کی بات سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ چڑچڑاہٹ اور بہت زیادہ بدتمیز بھی ہو گئی تھی، اور کسی بھی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، بلکہ بہت ہی مشکل کے ساتھ میں سارے کام کیا کرتی تھی۔ میں اس پریشانی میں اکیلے ہی گزر رہی تھی۔ ابھی میری شادی کو 9 سال ہو چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر یہ سارے معاملات میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، تکلیف میں رہتی تھی، جسم تھا کہ ساتھ ہی نہیں دیتا تھا، ہسبینڈ کی ڈیوٹی بھی پوری نہیں کر پاتی تھی، ہر وقت نفرت اور جلن کا شکار رہتی تھی۔ کسی کے پاس کوئی چیز آ جانی یا کسی کے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو جانی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور میں بہت زیادہ خود کو ٹارچر کرتی تھی۔ آپ ہی میں نے سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھا دیا تھا اور بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیا تھا، بہت سارے ٹریٹمنٹ بھی لے لیے تھے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی تھی کہ بس ایک عذاب سی بن کے رہ گئی تھی، نہ جینے میں مزہ آ رہا تھا اور نہ ہی زندہ رہنے کو دل چاہتا تھا، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پھر اللہ کے کرم سے آپ ہی مجھے ایک سسٹر نے بتایا کہ درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ ہی میں نے ڈیلی بیسس پہ درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ ہی اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کو توفیق دیتا ہے استغفر اللہ کرنے کی جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ ہی میں اپنی کنڈیشن سے خود ہی بہت زیادہ تنگ تھی، اور میری وجہ سے دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، یہ احساس میرے دل میں تھا، لیکن آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب بھی مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی میں اگلے انسان کو بہت بری طریقے سے برا بھلا کہہ دیا کرتی تھی، اور بعد میں مجھے اس کا پچھتاوا ہوتا تھا۔ پھر آپ ہی یہ اللہ کا کرم تھا کہ میرے اندر جو تکلیف پریشانی چل رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سامنے لانی تھی۔ آپ ہی میں نے جب سے استغفر اللہ اور درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا، اور خاص طور پہ جو آپ نے مجھے سورہ مزمل کا بتایا تھا، آپ ہی جب سے میں نے وہ پڑھنی شروع کی تب سے میری بیماری بھی سامنے آ گئی۔ آپ ہی میرے اندر کچھ کینسر کے سمٹمز تھے، اور یہ میرے بلڈ کی وجہ سے تھا، کیونکہ مجھے آپ ہی یہ ڈیورنگ سرجری بہت سارے انجیکشن اور بہت ساری چیزیں لگی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے اس بیماری نے آ کے پکڑ لیا تھا، اور یہ انفیکشن پھیلتے پھیلتے میری پوری باڈی میں پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کینسر کا روپ لے رہا تھا۔ آپ ہی 6 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، اور اس کے بعد مجھے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ سے گزرنا پڑے گا۔ آپ ہی یہ بات سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور بہت زیادہ تکلیفوں میں رہ رہی تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ آپ نے مجھے سورہ مزمل کا بتایا تھا، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بیماری سامنے لے آئی جو میرے اندر ہی پل رہی تھی۔ آپ ہی پھر میں نے اس کے بعد اپنی سے پراپر ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچا، کیونکہ آپ ہی میرے میاں کے ساتھ تو میرا رویہ پہلے ہی ٹھیک نہیں تھا، اور اب اس کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ ہونا، یہ بات میرے میاں کو ناگوارا گزری، اور انہوں نے مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیا۔ آپ ہی میں ان ساری تکلیفوں میں تھی، لیکن مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا اور اللہ تعالیٰ کی سپورٹ تھی، کیونکہ آپ ہی اتنی بڑی بیماری نے مجھے آ کے پکڑ لیا تھا، اور میرے میاں کو تو صرف اپنی زندگی کا سکون چاہیے تھا، اور انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیا۔ اب تو میں ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس جینے کے لیے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے آپ جیسی بہن سے ملوا دیا، اور آپ کی گائیڈ لائن نے مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ آپ ہی مجھے سب سے بڑھ کے وہ بات نہیں بھولتی جب میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور میں مرنے کا سوچتی تھی، لیکن مرنے کے ڈر سے ہی میں روتی تھی، اور آپ ہنس کے مجھے کہہ دیا کرتی تھی جب مرنا چاہتی ہو تو مرنے کے لیے ریڈی بھی نہیں ہو، اور پھر یہ بھی ہے کہ تمہیں جینے کی بھی طلب ہے۔ پھر آپ کی بتائی ہوئی ساری اور سمجھائی ہوئی باتیں مجھے سمجھ میں آ گئیں، جیسے آپ نے مجھے گائیڈ کیا اسی طریقے سے آپ ہی میں نے ٹریٹمنٹ کروایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ صحت یاب کر دیا۔ آپ ہی 1 سال زندگی میں جتنی مشکلیں پریشانی میں سوچتی تھی ان میں سے میں گزری، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت اور طاقت عطا کر دی۔ آپ ہی میرے تو اتنے وسائل نہیں تھے، یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں کے دلوں میں رحم ڈالا، اور انہوں نے میرے سارے اخراجات پورے کیے، اور اس بیماری سے لڑنے کی
مجھے طاقت دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپی میں بہت بہتر ہوں، ہر طرح کی میری تھیراپی اور ہر طرح کی میڈیسن میری بند ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کر دی ہے۔ آپی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، میرے میاں نے مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کے کرم سے وہ بھی واپس آ جائیں، کیونکہ میں جس بیماری سے گزری ہوں اور جس تکلیف سے میں نکلی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت زیادہ بہتر زندگی لکھی ہوئی ہے، اس کا مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ میں جہاں پہ بہت بے بس تھی، خود کو بہت زیادہ اکیلا سمجھ رہی تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسرے اور سہارے بنا دیے۔ وہ چیزیں جو ناممکن تھیں، جن کو کمپلیٹ کرنا میرے بس میں نہیں تھا، وہ میرے رب نے کمپلیٹ بھی کر دی۔ تو اب مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میں تو صرف اور صرف اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اگر میرے ہسبینڈ کا مجھ سے ملنا بہتر ہوا تو وہ مجھ سے مل جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں میری زندگی سے دور کر دے۔ آپ ہی انہوں نے مجھے نہ ہی ڈیورس دی اور نہ ہی میرا کبھی پتہ کیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کیا، بس یہ میں اپنی ہی تکلیفوں میں گمی ہوئی ہوں، اور میرے گھر والے مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تم خلا لے لو، لیکن آپ ہی میں نے یہ معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے، وہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا وہ کر دے گا۔ میں نے اس رشتے کو ختم نہیں کرنا۔ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بہت اچھا ٹائم بھی گزارا ہے اور میری زندگی بہت چیزوں میں الجھی رہی، میری تکلیفیں، میری پریشانیاں وہ میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اب آسانی عطا کر دی ہے اور مجھے یہی امید ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی واپس آ جائیں۔ آپ ضرور میرے لیے دعا کیجیے گا، اور آپ نے جو چیزیں ابھی بتائی ہیں میں وہ پڑھ رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی آ جائیں گے اور میرا گھر دوبارہ سے بس جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی عطا کر دیں گے۔ باقی جو نصیب میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ بے شک ہمیشہ بہتر ہی سوچنا چاہیے، اس لیے آپ ہی میں ہمیشہ آپ کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرتی ہوں کہ اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، وہ چاہتا ہے تو صحرا میں بھی پھول کھلا دیتا ہے، مشکل میں بھی آسانی دے دیتا ہے، اس کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگو، اللہ تعالیٰ سے کرم مانگو۔ دنیا کی زندگی کٹ جانی ہے، آخرت کی زندگی کی فکر کرو، جہاں پہ جا کے جواب دینا ہے، جہاں پہ جا کے سارے حساب کتاب ہونے ہیں، اور جہاں پہ جا کے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسانی عطا کرے اور ہمیں زندگی میں بھی بہتری کرنے کی توفیق عطا کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بہتر کرے اور مرتے وقت کلمہ ضرور نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر، بہت پیاری دعائیں، بہت پیاری باتیں آپ نے کی ہیں، اور آپ لوگوں کا یہی محبت اور پیار مجھے چاہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، میرے لیے ضرور دعا کیا کریں اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھا کریں۔ تو جی، آپ لوگوں کے لیے یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور کچھ موٹیویشنل سٹوریز جو کہ سسٹرز نے شیئر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسانی عطا کی ہے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی آسانی عطا کرے، آپ لوگوں کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بہتری لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آنے والی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔